A'udhu billahi minash shaitwanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers, Salamun alaikum jamiyan wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं सादिक कमानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अपना प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है हु इज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो पिछली मरतबा आपने सुना कि करबला के मैदान में जितने भी शहीद थे, जितने भी शहदा थे, उनकी तरबियत उनकी माओं ने किस तरीके से की कि उन्होंने न कि सिर्फ अलैहिस्सलाम और शहादत का दर्जा हासिल किया लेकिन इंसानों को एक नई ज़िंदगी उन्होंने बख्श दी। आइए आज के जो दिन है उसमें हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि शहदाए करबला जितने भी लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की राह में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिन्होंने इताअत इमाम किस तरीके से होना चाहिए हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया, उन्हीं लोगों के ऊपर आज बात करेंगे कि वो लोग कौन थे, उनका माइंडसेट क्या था, किस तरीके से उन्होंने इताअत को कबूल किया और किस तरीके से उन्होंने इताअत की इमाम हुसैन की कि आज उन्होंने न कि सिर्फ शहादत का दर्जा हासिल किया लेकिन इंसानियत को एक नई ज़िंदगी बख्श दी। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फैज़ान हैदर जवादी साहब क़िबला। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आप बारहा वक्त देते हैं कि इन्हीं सिग्निफिकेंट टॉपिक्स के ऊपर इंशाअल्लाह हम लोग डिस्कस कर सके और हमारे नाज़रीन को आप एक ग्लोबल मैसेज दे सके। आपका भी बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब हमें बताइए कि जैसे हमने सुना कि फॉलोअर्स ऑफ इमाम हुसैन किस तरीके से इमाम हुसैन के फॉलोअर्स थे और उन्होंने अपने असहाब की इतनी तारीफ़ें की कि उन्होंने यहाँ तक कहा है, और आप मुझे इसमें इंशाल्लाह करेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ऐसे असहाब मिले कि ऐसे असहाब ना मेरे बाबा को मिले ना मेरे भाई को मिले। यहाँ तक इमाम हुसैन ने अपने असहाब को अप्रिशिएट किया, बारहा टेस्ट लिया कि आप लोग जिन्हें छोड़ के जाना है वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के ऐसे असहाब कि इमाम जबकि सारे लोगों को पता है कि कल हमें शहादती चखना है लेकिन वो लोग इमाम हुसैन को छोड़ के ना गए। इन्हीं चीज़ को, इन्हीं लोगों को, इन्हीं शहदाए करबला को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया और किस तरीके से अपने आखिरी अय्याम को उन्होंने जिया इमाम हुसैन के साथ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही शानदार बात आपने कही और यकीनन मौला का ये कौल है कि जैसे असहाब मुझे मिले वैसे न मेरे बाबा अली को मिले, न मेरे जद रसूल को मिले और न मेरे भैया हसन को मिले। अगर आप असहाब की बात करें तो इमाम हुसैन के असहाब की कुछ खुसूसियात हैं जो बाकी किसी भी इमाम के या मासूम के असहाब की नहीं है। बिल्कुल। अगर असहाब नबी में देखना है कि क्योंकि इसमें ज़िक्र जो है मुनाफिकीन का भी मिलता है तो किसी को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद कुरान में सूरह मुनाफिकून का वजूद इस बात की गवाही दे रहा है कि असहाब पैगंबर में यकीनन कुछ मुनाफिकीन थे। और जैसा कि हमें पता है कि अरबी में जो सिंगुलर और प्लूरल का जो वाहिद और जमा का जो तरीक़ा है वो ये है कि जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो अरबी में सिंगुलर, ड्यूअल एंड देन प्लूरल होता है। अब मुनाफिकून ये कहता है कि कम से कम 3 अफराद या उससे ज़्यादा जो हैं लोग मुनाफिकीन कम से कम रहे होंगे। तो अब ये हो गया असहाब नबी का हाल। उसके बाद अगर आप असहाब अमीर अल मोमिनीन को देखना है तो आप जंगे सिफ़ीन में देख लीजिए कि एक बड़ी तादाद जिन्होंने जो अमीर अल मोमिनीन के साथ थे लेकिन उन्होंने आखिर में जैसे ही कुरान को नेज़े पे देखा तो उन्होंने कुरान नातिक का साथ छोड़ दिया और अपने हिसाब से फ़ैसला कर लिया कि न ये हक़ पर है न वो हक़ पर है। बिल्कुल। तो इस तरीके के ऐसे अफराद भी थे जो इमाम शनास ही नहीं थे। एक तरफ मुनाफिकीन है, दूसरी तरफ मारिफत इमाम नहीं। तीसरी तरफ अगर इमाम हसन की बात की जाए तो उसमें लोग अपने ज़मीर फ़रोश थे जिन्होंने इमाम का साथ कुछ पैसों के लिए छोड़ दिया और अमीर शाम की बैत कर ली। लेकिन अब आप अगर इमाम हुसैन के असहाब का जायज़ा लें तो इमाम हुसैन के यहाँ एक ये कि न कोई मुनाफिक था, न कोई माल और दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ था और ना ही कोई इसमें से मारिफत के किसी दर्जे से दर्जे 2 पे रहा हो। मसलन ये कहा कि आला दर्जे से नहीं है, मतलब इनका थोड़ा मारिफत का दर्जे 2 पे, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल।
اب آپ ایک خصوصیت تو یہ ہوگی. دوسری خصوصیت یہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی کہ یہاں پر مختلف فکر کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ، مختلف دین کے لوگ امام حسین کے اصحاب میں دکھائی دیتے ہیں جو دوسرے جگہ پر نہیں دکھائی دیتے. بالکل مولانا صاحب. چاہے آپ اس میں جناب وہب کلبی کا نام لے لیجئے جو کچھ دن پہلے تک مسیحی تھے، مسلمان ہو گئے. چاہے جناب زہیر بن قین کا نام لے لیجئے جو کچھ دن پہلے تک عثمانی مسلک کے تھے اور وہ امام حسین کے ساتھ آ گئے. یا اور دیگر افراد جو دوسرے طرز فکر کے تھے، دوسری سوچ کے تھے، جن سے امام حسین کا پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے میدان کربلا میں دکھائی دیتے ہیں. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی وضاحت دی، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ امام حسین اپنے اصحاب کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ خود بتا رہے کہ ان کے پہلے نہ ان کے بابا کو ملے، نہ ان کے بھیا کو ملے، نہ ان کے جد ابجد کو ملے. تو مولانا صاحب ہمیں بتائیے انہی کچھ اصحابوں کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے وہ امام کے چاہنے والے تھے. جبکہ اگر ایک نارمل سرکمسٹانسز میں دیکھا جائے تو اگر سامنے ہزاروں کا لشکر ہو اور یہاں پہ صرف 72 یا بس کچھ تعداد ہو تو یہ ایکویشن جنگ کا ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ 72 کو بالکل پتہ ہے کہ یہ اگر جنگ پہ بات آتی ہے اور جنگ ہوتی ہے تو سارے لوگ مار دیے جائیں گے. اس کے بعد بھی جبکہ پتہ ہے کہ موت کا ذائقہ سامنے ہے اور چکنا ہی چکنا ہے، اس کے بعد بھی امام کے ساتھ میں رہتے ہوئے امام کے لیے اپنی جان قربان کی اور انسانیت کو زندگی بخشی. ایسے کوئی نمونے ہمارے سامنے پیش کیجیے، ایسے کوئی ایگزامپلس ہمارے سامنے پیش کیجیے جو لوگوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری اور کس طریقے سے امام کو انہوں نے ساتھ دیا. دیکھیے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو اصحاب تو جناب حبیب جیسے بھی تھے جو بچپن سے ہی امام حسین کے ساتھ رہے ہیں، امام حسین کو بڑے ہوتے ہوئے بڑھتے دیکھا ہے. ان کو پیغمبر کے دور میں بھی دیکھا، مولا کائنات کے دور میں بھی دیکھا، اس امام حسن اور خود آپ کے دور میں بھی جناب حبیب نے دیکھا. تو کچھ ایسے افراد ہیں. جناب حبیب کے بارے میں ایک میں واقعہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. بالکل. کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب حبیب جناب حسین کے بچپن کے ساتھی تھے، بیسیکلی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جناب حبیب کا سن زیادہ تھا اور امام حسین کا بچپنا تھا. یعنی جناب حبیب کی عمر تقریباً 70، بعض جگہ پہ 75 ملتی ہے، جبکہ امام حسین کی جو عمر تھی یہ 57 یا 58 ہے. تو یعنی تقریباً 17-18 ایئرس کا 15 to 18 ایئرس کا ڈفرنس ہے، گیپ تھا. جی یہ ایج ڈفرنس اتنا تھا، یعنی کیونکہ آپ نے امام جناب پیغمبر سے امام حسین اور امام حسن کے سلسلے میں اتنی روایتیں سنی تھیں، اتنی حدیثیں سنی تھیں، اتنی فضیلتیں سنی ہوئی تھی کہ پیغمبر نے دیکھا کہ جہاں جہاں پر امام حسین پیر رکھتے جاتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ان کے نقش پا بنتے جاتے ہیں، جناب حبیب وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی جناب امام حسین چند سال کے ہیں، 4 سال 5 سال کی عمر ہے، لیکن اس زمانے سے امام حسین کی معرفت آپ کے دل میں ہے. سبحان اللہ. یعنی ابھی تو وہ مرحلہ بھی نہیں آیا کہ یہ کہا جائے کہ پیغمبر چلے گئے ہوں اور ان کے بعد یہ پیش آیا ہو کہ ان کی حدیثوں کو سن کے، نہیں، اسی زمانے سے ہی جیسے ہی ان کی فضیلتوں کا بیان ہوا جناب حبیب اسی زمانے سے امام حسین کے ساتھ ہو گئے. اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب حبیب امام حسین کے بچپن کے ساتھی. بالکل بالکل. اب آپ اس طریقے کے اصحاب ہیں. دوسری طرف میں ان اصحاب کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام حسین کے ساتھ انیشلی نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں. میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ کتنی بار ایسا روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنے اصحابوں کو اتنا اپریشیٹ کیا، لیکن بعض اوقات یہاں بھی ملتا ہے کہ امام حسین کے قافلے میں کچھ تعداد شب عاشور، انفیکٹ صبح عاشور تک کچھ تعداد امام حسین کی اصحابوں میں شمار ہوئے تھے جو سامنے یزیدی لشکر تھا. تو ایسی کیا بات، ایسا کیا خطبہ امام حسین نے پڑھا یا ایسی کیا معرفت ہوئی کہ وہ لوگ جو یزیدی لشکر میں کھڑے ہیں، جن کو پتہ ہے جیت تو کھڑے کھڑے یہاں پہ ملنا ہے، کیونکہ ان کو فائٹ بھی نہیں کرنا ہے بیٹل میں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہی سینئر جو ان کے لوگ ہیں، خدا ان پہ لعنت کرے، وہ لوگ ہی لڑنے والے تھے اور یہ سارا تو معاملہ ختم ہو ہی جاتا. ایسی کیا باتیں ہوئی یا ایسا کیا خطبہ تھا امام کا جنہوں نے ان کے ضمیر کو جگا دیا، اور ایسے کون لوگ تھے؟
امام حسین کا جو سفر رہا ہے مدینے سے مکہ اور مکے سے کوفہ کی جانب اور آخر میں کربلا تک، ہر منزل پر، ہر کچھ مقام پر جیسے جیسے امام کوفے سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کچھ افراد وہ تھے جو امام حسین کے ساتھ ایڈ ہو رہے تھے، امام حسین کے ساتھ جڑ رہے تھے. جیسے جناب نافع بن ہلال، یہ امام کے ساتھ جو ہے وہ منزل بنی مقاتل پر آ کر آپ سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ 4-5 افراد اور تھے، وہاں پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد جو ہے جناب زہیر بن قین، وہ بھی راستے میں ہی، ابھی کربلا سے پہلے کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ کربلا سے پہلے ایک صحابی اور ہیں، ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی عمر سعد کی فوج میں تھے، لیکن جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ امام حسین کا کاروان کوفے کے نزدیک پہنچ رہا ہے تو یہ جناب حر سے پہلے یہ امام حسین کے ساتھ ملحق ہو گئے. پھر اس کے بعد جناب حر کے بارے میں بھی کہ جناب حر دشمن کی فوج کے سردار تھے، لیکن جب انہوں نے امام حسین کی مظلومیت کو دیکھا اور امام حسین کی معرفت جب ان کے سامنے پیش آئی اور یہ جو 7-8 دن 9 دن ساتھ میں رہے، اس نے ان کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیا، وہ چینج پیدا کر دیا کہ جناب حر آخری لمحوں میں امام حسین سے ملحق ہو گئے. جبکہ جناب حر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ پہلے ایسے فرد، پہلے ایسے سردار ہے جنہوں نے امام حسین کے قافلے کو روکا تھا. بالکل بالکل، یعنی یہ ایکٹیو اینیمیٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایکٹیو اینیموسٹی آپ کہہ سکتے ہیں اسے، کہ یہ تو دوسرے لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ڈورمنٹ تھے، اپنے اپنے لشکر میں اپنے سالار کے پیچھے کھڑے تھے، لیکن جناب حر تو پہلے ایسے سردار تھے جس نے امام حسین کا راستہ روکا. اب ان درمیان امام حسین کی طرف، خیموں کی طرف نظر جانا، دیکھنا، اور اس کے بعد امام حسین کا ویلکم کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک مثال قائم کرتا ہے. بالکل. آپ ذرا جب امام حسین، میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین یہ جو بات پڑھی جاتی ہے جناب حر کی فضیلت کے سلسلے میں، اس کو بہت لائٹلی نہ لیں. بالکل، جو ان کی قربانیاں ہیں وہ میدان کربلا میں وہ الگ، لیکن اس سے پہلا کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ 180 ڈگری کا ہے. یہ بالکل 180 ڈگری، یعنی ایسا نہیں کہ مطلب کہ تھوڑا بہت انکلائنیشن پہلے سے تھا اور ایک بارگی جو ہے وہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں امام حسین کے ساتھ چلے جاتے. نہیں، جب جناب حر منزل شراف پہ امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر آنے کے بعد حالات پیاس کا علم امام نے سیراب کیا. اس کے بعد اب وہاں سے حرکت کرنا چاہتے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو نماز پیچھے پڑی، لیکن اب جب امام حسین چلنا چاہتے ہیں تو فوراً جو ہے جناب حر بن یزید نے روک دیا قافلے کو، کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے. کہا کہ چونکہ امیر کا حکم ہے کہ آپ کو یہیں رکنا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، نہ آپ کوفے کی طرف جائیں گے. تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے مدینے کی طرف. کہا نہیں، مدینے کی طرف بھی نہیں جائیں گے. تو کہا کہ اچھا یہ اس بیابان سے بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو حر نے کہا ٹھیک ہے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی نیا آرڈر نہیں آ جاتے تب تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور آپ نے اپنے راستے کو کوفے سے موڑ کر کے کربلا کی جانب چل پڑے. اب یہیں پر جو ہے حر نے، جب یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالی تو امام نے اپنا جملہ ارشاد فرمایا ثقلت قومک یا حر، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. اس کے بعد جو ہے آپ یہ تصور کریں کہ امام نے کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے لوگوں نے بلایا ہے. بالکل، میرے پاس خطوط موجود ہیں. جناب حجاج بن مسروق کو بلایا جو ان کے مؤذن تھے، کہا کہ حجاج ان کے سامنے خطوط کو پیش کرو. 2 بورے میں خط جو لکھے گئے تھے امام حسین کے لیے کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، وہ پیش کیے گئے. تو حر نے کہا کہ مجھ سے اس سے مطلب نہیں ہے، نہ میں نے یہ خط لکھے اور نہ ہی میرے ساتھ جو موجود فوجی انہوں نے خط لکھے، ہم نے خط نہیں لکھے. اب آپ سوچئے کہ یہ آدمی جو امام حسین کے سامنے کھڑا ہے، امام حسین اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہے. کتنا اسٹرکٹ آدمی ہے، جسے کہتے ہیں ایک ملٹری مان، ایک جیسے ہوتا ہے کہ فوجی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیشینز کیا فیصلہ کر رہے ہیں، آپس میں کیا طے ہو رہا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے، مجھے یہ آرڈرز ملے، لہٰذا مجھے یہ فالو کرنا ہے. بالکل اس ٹائپ کا ایک دم ڈسپلنڈ آدمی جسے کہیے.
تو پرنسپلسٹک آدمی آپ کہہ سکتے ہیں جو اپنے دوسرے کی آرگیومنٹس میں انٹرسٹڈ ہی نہ ہو. ہاں, اس نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے لہٰذا یہ کام ہونا ہے. ایسا آدمی 10 دن پہلے, یا پہلی محرم کا یہ واقعہ ہے یا آخر ذی الحجہ, 10 دن پہلے آپ پکڑ لیجئے اس بات کو, وہ اس ایٹیٹیوڈ میں ہے کہ کچھ سننے کے تیار نہیں ہے. کربلا پہنچے, جیسے ہی فرمان آیا کہا کہ بس اب اس سے آگے نہیں جانا ہے, کیونکہ امیر کا حکم آ گیا ہے کہ جہاں پر ہو وہیں پہ رک جاؤ. اللہ روک دیا. اس کے بعد کہا گیا کہ خیمے کو ہٹاؤ تو ہٹاؤ, پانی کو بند کر دو تو پانی کو بند کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی, اتنی سختیوں کے باوجود, امام حسین نے اپنے کردار سے اسے کیا دکھایا کہ اس 10 دن کے اندر, جو میں نے عرض کیا کہ 180 ڈگری اس کے اندر چینج آیا, کہ کہاں وہ امام حسین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہاں وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ وہ سر جھکا کے قیدیوں کی طرح امام حسین کی خدمت میں آ گیا. یعنی امام حسین کی شان میں گستاخی سے لے کر آج ہر امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آ رہا ہے کہ اب مجھے قبول کر لیجیے. جی جی جی. اب آپ یہ سوچئے کہ کتنا یہ امام حسین نے کتنا اپنے کردار سے کیا امپیکٹ اس کے اوپر ڈالا کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا چینج آیا within few days. بالکل, آج جناب حر علیہ السلام ہم کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو مولانا صاحب, یہ تو جناب حر کا واقعہ ہوا, اور بالکل ہم لوگ اس طریقے سے واضح ہم لوگ جانتے ہیں کہ جناب حر اپنے آپ میں کتنی بڑی پرسنالٹی ہے, جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ ٹرانسفارمیشن کیسا ہوتا ہے, جن کے کردار, جن کے ایکسپریشن, جن کے اخلاق نے ہمیں یہ سکھایا جناب حر کے کہ کس طریقے سے اگر انسان گنہ گار بھی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ سکتا ہے اور رب اس کو معاف کریں گے امام کے صدقے. مولانا صاحب, ہمیں یہاں تک بتائیے کہ جب آخری رات تھی جناب حر کے آنے کے بعد بھی کتنے ایسے لوگ تھے جو امام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے؟ دیکھیے, جب اس کے بعد بھی 2 ایسے افراد کا میں ابھی ذکر کروں گا, اس کے بعد اور بھی بہت سارے, ایک بڑی تعداد ملتی ہے کہ جو شب آخر میں امام حسین کی طرف عمر سعد کا ساتھ چھوڑ کے امام حسین کی طرف آئے. اس میں 2 بھائیوں کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک کا نام ہے ابو الحتوف بن حرث انصاری, اور ان کے بھائی جناب سعد بن حرث انصاری. یہ دونوں بھی جو ہیں عثمانی مسلک سے تھے, جیسے جناب زہیر بن قین تھے, کہ جنگ صفین وغیرہ میں وہاں پر وہ امیر المومنین کے مقابلے میں تھے اور اس طرز فکر کے تھے. میں نے اسی لیے کہا کہ امام حسین کی ایک بڑی عظمت اور ایک عجیب شان ہے کہ جو مذہب, دین, فکر, عقیدے, اس کی باؤنڈیشن کو نہیں سمجھتا ہے. بالکل بالکل. اور امام حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. یہ 2 بھائی بھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب بالکل ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے اور یہ طے ہو گیا ہے, حتمی ہو گیا ہے کہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے, تو یہ دونوں بھائیوں نے بھی یہ طے کیا کہ ہم عمر سعد کو چھوڑ کر کے امام حسین کی فوج میں چلے جائیں گے. عجیب بات ہے کہ امام حسین کی کردار میں ایسا کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ یہ پتہ ہے کہ مار دیے جائیں گے. بالکل. ہر آدمی کے لیے آدمی ساری زندگی محنت کرتا ہے, پیسے جوڑتا ہے, لیکن اگر کبھی بیمار جاتا ہے تو جتنا کمایا ہے وہ سب اڑا دیتا ہے تاکہ ہمیں 2 دن کی زندگی اور مل جائے. بالکل بالکل. کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ گئی ہے, تو اس سچویشن میں جتنی کمائی ہے, جتنا سرمایہ ہے, سب اڑا دیتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ لوگ ایک پیسفل سائیڈ پر ہیں جہاں پر وہ سیف ہیں, کوئی جنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن امام حسین نے ایسا کیا کمال کیا کہ سب کچھ, اپنی آسائش, اپنی زندگی, ہر چیز چھوڑ کر کے امام حسین کی طرف آ گئے. یہ 2 بھائی جو کہ یہ کہا جائے کہ نہیں پہلے چاہنے والے تھے اور لہٰذا وہاں سے یہاں آ گئے, تو ایسا بھی نہیں. ہسٹری میں ملتا کہ نہیں, اس فکر کے بھی, اس عقیدے کے بھی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ 5-6 دنوں میں کہ جو یہ عمر سعد کے ساتھ یہ دونوں بھائی آئے کوفے سے کربلا کے میدان میں. بالکل. انہوں نے اس دوران میں 3 تاریخ کو کہا جاتا ہے کہ عمر سعد میدان کربلا پہنچا ہے, تو 3 سے لے کے 9 تاریخ کے درمیان میں 6 یا 7 دن
تو مولانا صاحب ہمیں بتائیے کہ اتنا الحمدللہ کافی ٹرانسفارمیشن جو لوگوں کا ہوا، تو بے شک امام کا کوئی ایسا کردار ہوگا، کوئی ایسے اخلاق ہوگا کس طریقے سے، تو میں زیادہ میرے ناظرین کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا پروسیس کیا تھا، وہ جو اتنے دن امام حسین نے جو پروسیس فالو کیا، جو اپنی ساری زندگی فالو کیا، امام ہونے کے باوجود اتنا شفقت بھرا دل کہ اگر کوئی دشمن بھی آ رہا ہے تو اس کو سینے سے لگا لو، یہ پروسیس کس طریقے سے امام نے کیا تھا، اور یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ پروسیس کو اپنا سکتے ہیں۔ امام حسین کی اگر آپ صرف اس سفر کو دیکھیں جو امام حسین نے مدینے سے لے کر کے مکے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ مکے کے بعد سے، جی جب آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور اس کے بعد آپ نے سفر کو آغاز کیا کوفے کی جانب جو آخر میں کربلا تک پہنچا، جہاں جہاں امام کو آڈینس ملی، جہاں جہاں پہ افراد راستے میں ٹکرائے، ہر جگہ پر امام نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اپنے مشن کو بیان کیا ہے، اور نکلتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ تخت و تاج کے لیے، نہ مال و دولت کے لیے، نہ رتبے و عہدے کے لیے، میں کسی چیز کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اور نکل رہا ہوں تو صرف لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جَدِّي وَأَبِي، بالکل کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور ہر جگہ یہ تو حیرت تو مجھے ان افراد پر ہوتی جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین بہت اگریسو مزاج کے تھے اور بہت زیادہ ہر چیز میں جو ہے بہت جلد بازی سے فیصلہ کیا کرتے، تو اگر آپ امام حسین کی پوری حیات طیبہ دیکھیں، پوری شروع سے جہاں سے آدمی کا ذہن کام کرتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو امام حسین کا کہیں کوئی رول اگریشن والا جسے کہا جائے نعوذ باللہ کہیں نہیں دکھتا ہے، اور میدان کربلا میں بھی امام حسین دفاعی موڈ میں ہے، ڈیفینسو موڈ میں ہے، بالکل ڈیفینسو موڈ میں، کہ آپ یا کہیں یہ نہیں ملتا کہ ہاں چلو قتل کیا کر دیا جائے، فوج لگاؤ حملہ کریں گے، کہیں نہیں ملتا ہے، ہر جگہ بچانے کی کوشش۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، امام حسین ان کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں کہ آپ خیمے کو ہٹائیے، ان کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا، ان کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں کہ فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہر بار امام حسین خطبہ فرما رہے ہیں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ تم سے میری کیا دشمنی ہے؟ بالکل۔ کیا تم میری ماں فاطمہ کو نہیں پہچانتے سلام اللہ علیہ؟ کیا تم میرے جد رسول اللہ کو نہیں پہچانتے؟ ہر جگہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور اپنی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہر جگہ اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اہل کوفہ نے مجھے بلایا، میرے پاس خطوط موجود ہیں۔ یہ جو امام حسین جو ریشنالٹی کے ذریعے سے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، کہ بتا رہے ہیں کہ میں ظلم اور جور اور حکومت اور تخت و تاج کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، جو خرابیاں اب پہلے ڈھکی چھپی تھی اور جو اب علنی ہو گئی ہیں، میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ بالکل۔ امام حسین جب اپنے مشن کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہر ریشنل آدمی، ہر سمجھدار آدمی اس چیز کو جب محسوس کرے گا کہ بھائی بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحیح ہونا اور ہے، لیکن جان جو ہے آدمی کی، کہ بھائی ٹھیک ہے مولا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میری جان بھی تو خطرے میں ہے، تو اس درجے کی معرفت آدمی حاصل کر لے کہ مقصد اس کی جان سے بڑا ہو جائے، تو بہرحال ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو مولانا صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اکثر اگر آپ نے یہ دیکھا کہ امام حسین کا کیا پروسیس رہا، اور اسی کا کمپیریٹیو انالیسس اگر آپ دیکھیے یزید کا کیا پروسیس رہا، تو آپ کو اس میں کوئی سملیرٹی کہیں بھی نہیں ملے گی، اور اسی لیے تو امام حسین، اگر آپ پچھلے ایپیسوڈز آپ نے میرے ناظرین اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو رسول اللہ نے امام حسین کو منبر پر بٹھا کے کہا ہے کہ حسین مجھ سے، یہ میرا حسین ہے، اور کیا کہنے ہیں امام حسین کے کہ انہوں نے اپنی جان دے کر بھی انسانیت کو ایک نئی زندگی بخشی، کہ آج تک ہیومن رائٹس اور جتنے بھی یہ سارے اور ٹیررسٹ کے سامنے کھڑا ہونا، ڈیفینسو اپروچ رکھنا، یہ سارے درس جو امام حسین علیہ السلام نے ساری انسانیت کو بخشے ہیں۔ تو مولانا صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اسی کے ساتھ میرے ناظرین میں آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون، میسیج آف ہیومینٹی کو پھیلائیے۔ اگر ہمارا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے،
ہمارے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سبسکرائب اور فالو کیجئے اور ہماری مدد کیجئے پیغام انسانیت کو پھیلانے میں۔ تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہوں اجازت۔ انشاءاللہ جب اگلی بار ملاقات ہوگی تو یہی ٹاپک کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا انشاءاللہ میسج پہنچائیں گے آپ کی خدمت میں۔ تو السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما لبیک یا حسین